बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन मुख्तसर वीलॉग में कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो पाकिस्तान का यौम आज़ादी था। आप सबको यौम आज़ादी एक मरतबा फिर मुबारक हो। हमें एक अलग मुल्क मिल गया, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिली। इसके बारे में एक कॉलम भी लिखा है, एक तहरीर है अधूरी आज़ादी के नाम से, अंग्रेजी में लिखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये वो जज हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले रिजाइन कर दिया था इस वजह से कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया और अदालत को ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, अदलिया पे कब्जा किया जा रहा था। चलें इनके आर्टिकल पे बाद में जाते हैं। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। यानी पाकिस्तान के जर्नैलों ने एक भी वजीर आजम को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी कि 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया तो किसी एक को तो हम 5 साल पूरे करने दें। तो आज तक अवाम के मुंतखब किए हुए किसी एक भी वजीर आजम को पाकिस्तान के जर्नैलों ने 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए। जबकि खुद इन्होंने क्या किया, बार बार डिक्टेटर्स आए, 4 मरतबा तो डायरेक्ट आके मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद कई मरतबा इजाफी इकदाम करते रहे, बार बार एक्सटेंशंस लेते रहे। तो खुद 3 साल के लिए आने वाले जर्नैल यहां पे 10-10 साल तक के लिए मुसल्लत रहे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुसल्लत रहे। यही काम जो है मुशर्रफ ने किया, याया ने किया, यही काम जो है वो अयूब खान ने किया, यही काम जो है ज़ियाउल हक ने किया, यही काम जो है वो जनरल कियानी ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था, यही काम जनरल बाजवा ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था, यही काम जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने भी किया। तो ये अपनी मुद्दत को हमेशा बढ़ा देते हैं और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को हमेशा गिरा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां खड़ा था, आगे नहीं जा पाया। हमने डिक्टेटरों के तलवे चाटने वाले दानिश्वर पैदा किए पाकिस्तान में। जब भी कोई डिक्टेटर आया तो दानिश्वरों ने जाकर उसको कहा, जनाब आप तो कौम का मसीहा हैं, आप ही कौम को आगे लेकर जाए। आज ये आसिम मुनीर के जिस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर तलवे चाट रहे हैं, कल आसिम मुनीर का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ज़ियाउल हक की औलाद से पूछे ना कि ज़ियाउल हक के जितने लोग तलवे चाटने आते थे वो कहां गए। आज ज़ियाउल हक की औलाद को भी नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। उनमें से कोई भी नहीं है जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद फातेह ख्वानी के लिए भी उसकी कब्र पे गया हो। तो यही कुछ आसिम मुनीर के साथ भी होगा। डिक्टेटर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हमने टाउटों की फैक्ट्रियां लगाई पाकिस्तान में, इतने टाउट्स पैदा किए कि अब हर इदारे के अंदर बेशुमार टाउट्स बैठे हुए हैं। यहां पे कब्जा करने वाले हर शख्स को अच्छे खासे गुलाम मिल गए। हमें गुलामी की ऐसा लगता है आदत पड़ी हुई है। अंग्रेजों से हमने एक अलग मुल्क, एक अलग खित्ता तो ले लिया, लेकिन उस खित्ते को पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाए। और इसीलिए आज एक वो आर्टिकल भी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, अधूरी आजादी। लिखते क्या है मैं आपको बताता हूं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफी पर मबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार करें, तो हमें उन्हें बेंच तक पहुंचने से बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियां ही ना सिखाई जाएं, बल्कि ये पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नजरिया रखने वाला तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा और बेखौफ बार रहनुमा जज बनता है जो नाइंसाफी के सामने नहीं कहने की जुर्रत रखता है। अगर हम एक नस्ल को यह यकीन और अज़म दे दें तो कोई आईनी तरमीम इसे उनसे छीन नहीं सकती, क्योंकि पुख्ता नजरियात में तरमीम नहीं की जा सकती। एक और बात जो उन्होंने की, पाकिस्तान का ख्वाब एक शायर ने देखा था और इसे एक वकील ने दलील के जरिए हकीकत का रूप दिया था। इकबाल का यकीन और जिन्हा का मुकदमा। कहीं ना कहीं हमने वकील तो याद रखा, मगर शायर को हमने भुला दिया। जो रूह थी पाकिस्तान बनाने के पीछे, उसको हम भूल गए। और यूं हमारे पास दलाइल तो रह गए, मगर वो पुख्ता नजरियात न रहे जो कौमों को रास्ता दिखाते हैं। इस यौम आजादी पर हमें चाहिए कि शायर को दोबारा अपने स्कूलों, अपनी अदालतों और अपने तसव्वुर में वापस लाएं कि एक तालीम याफ्ता शहरी अपने वतन का क्या हक अदा करता है। फैज ने जिस सुबह का ख्वाब देखा था, उसकी पेशानी आज भी दागदार है। उन्होंने हमें चलते रहने का पैगाम दिया था, चले चलो, क्योंकि वो हकीकी सुबह अभी तलू नहीं हुई। ये जनाब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आपको मेन चीजें एक दो पढ़ के सुनाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना, उन्होंने उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन यहां पे सभी कंप्रोमाइज होते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इनके पास भी मौका आया था हक और इंसाफ के साथ खड़े होने का, लेकिन जज साहब ने ताकत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया।
لڑائی کے بعد جو مکہ آپ کو یاد آئے اسے اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. آج جج صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں، لیکن انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں وہ تمام موقعوں پر ٹھیک سمت میں ہی کھڑے تھے یا کہیں پہ کمپرومائز ہو رہے تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کمپرومائز ہوتے ہیں نا، یہ ایک دن پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. جب الیکشن کا اعلان کیا گیا تھا اور آئینی تقاضا بھی تھا کہ الیکشن کروایا جائے، تب یہی جج صاحب تھے اور دیگر کچھ ججز تھے جنہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا اور پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور ہم ابھی تک اس کی قیمت چکا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں نے دانشوروں کی بات کی نا، بہت سارے دانشور بھی ہمیں میسر رہے. یہ سہیل وڑائچ کا ایک ماضی کا کالم ہے جب نواز شریف جیل میں تھا. نواز شریف جیل میں تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی. اس وقت سہیل وڑائچ نے، اور سب کو پتا تھا ڈیل ہو رہی ہے، میں بھی جانتا تھا، آپ بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے ڈیل ہو رہی ہے. میرے جیسا ایک عام سا جرنلسٹ جو ہے وہ یہ خبر 5 مہینے پہلے دے چکا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت طے پا رہی ہے، کچھ عرصے میں نواز شریف کو نکالا جائے گا، اسپتال لے جایا جائے گا اور وہاں سے انہیں برطانیہ پہنچا دیا جائے گا. یہ خبر ہمیں مل گئی تھی تو میں نے یہ خبر دے دی تھی. تو سہیل وڑائچ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا. اب دیکھیں اس دور کا کالم چیک کریں، ماحول بنانے کے لیے نواز شریف کے لیے، اگر وہ مر گیا تو، یعنی آپ اندازہ کریں عمران خان کو لوگوں نے 3 سال سے دیکھا نہیں ہے، عمران خان کی لوگوں نے آواز نہیں سنی، اس کی ایک آنکھ جو ہے اس کی بینائی ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ حکومت خود کر رہی ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اس کے بلڈ پریشر کے معاملات بتائے جا رہے ہیں اور اس کی جان کو شدید خطرہ ہے. عمران خان یہ کہہ بھی چکا، اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارا دانشور نہیں لکھے گا. وہ نواز شریف کے بارے میں لکھتا ہے جو روزانہ بیٹھ کے وہاں پہ درجنوں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، جس پہ یہ صاحب بھی ہوتے تھے. 15 صحافیوں سے ایک ساتھ نواز شریف ایک لمبی ٹیبل لگا کے دونوں طرف ان کو بٹھا کے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. انہیں وہاں کھلایا پلایا بھی جاتا تھا، ان کے ساتھ لمبی ملاقاتیں بھی کی جاتی تھیں. تو اب جناب وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو، یہ نواز شریف کے لیے فرما رہے ہیں جب وہ قید میں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان حالات میں اس نے جیل کے اندر مدافعانہ مزاحمت شروع کر رکھی ہے. وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، بیماریوں کا علاج کروانے کو تیار نہیں، اسپتال شفٹ ہونے کو تیار نہیں، وہ حکومت کی مرضی کی ڈیل کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ ہمیشہ سے ضدی تھا، اب بھی ضدی ہے. وہ خاموش تو ہو گیا ہے مگر موقف بدلنے کو تیار نہیں. وہ جارحیت نہیں کر رہا مگر وہ سرنڈر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ تاحال جیت نہیں سکا مگر وہ شکست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ گیم اٹھائی ہوئی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے نواز شریف کی جب وہ جیل کے اندر تھا، اور یہ ساری گندی حرکتیں نواز شریف نے کی ہیں. رولا بھی بہت ڈالا، میں مر گیا، یہ ہوا، شور مچا دیا، سارے خاندان نے رولا ڈال دیا، بیماری کا بہانہ بنا لیا، جعلی پلیٹلس کر کے اسپتال میں شفٹ ہو گیا، اسپتال سے پاکستان سے باہر نکل گیا 50 روپے کا سٹامپ پیپر دے کے. اور قوم کو یہ دانشور اس وقت کیا کہانیاں سنا رہے تھے، وہ سرنڈر نہیں کرے گا، اسپتال نہیں جائے گا، بھاگے گا نہیں. اور اب یہ اسی نظریے کو توڑنے میں دن رات لگے. عمران خان سرنڈر کیوں نہیں کرتا بھائی؟ عمران خان فوری طور پہ ہتھیار پہن کے بیٹھ کے بات چیت کرے. عمران خان کو مشورے سرنڈر کرو. نواز شریف جو سرنڈر کرنے کے لیے ترس رہا تھا، اس کو مشورے کھڑا رہا، ڈٹا رہا اور اس کے بارے میں قصیدے لکھے جا رہے تھے. یہ ہمارے دانشور ہیں. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نا، یہ اس طرف کو اپنے قلم کا رخ موڑ دیتے ہیں. ان کے قلم کی جو نوک ہے نا، وہ عام آدمی کے سینے کو چھلی کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں اور طاقتوروں کے کہنے کے اوپر اپنے قلم کو طوائف کی طرح استعمال کیا اس طرح کے صحافیوں نے، اور یہ لگاتار کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک وہ بھی صحافی تھا جس نے جا کے کہا تھا، بہت بزرگ آدمی ہے، انہوں نے جا کر ضیاء الحق کو کہا تھا کہ آپ تو قوم کے مسیحا ہیں، آپ ہی تو قوم کو نکالیں گے ان مسائل سے. اسی طرح ایوب خان کو بھی اسی طرح کے بہت سارے میسر تھے. وہ صالح ظافر آج کل عمران خان کے بارے میں جیل کی عجیب عجیب کہانیاں بتاتا ہے. اس نے وہ لکھا کہ نواز شریف کے گھر سے کوئی گندی فلمیں اور 7 جنسی ادویات مل گئی ہیں، شہباز شریف کے کمرے سے بھی مل گئی ہیں، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے چیزیں مل گئی ہیں. اس کی اپنے نام سے خبر چھپی ہوئی ہے جنگ کے اوپر، اور آج یہ وہاں پہ چہیتا بنا ہوا ہے. تو یہ ڈکٹیٹروں کے، جرنیلوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے خبریں لکھی ہیں. پاکستان کی صحافت کا بیڑا غرق کیا. ہم بدقسمت لوگ ہیں، ان کی خبریں پڑھ کے ہم نے جرنلزم سیکھا. ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کی لکھی ہوئی جرنلزم ہم نے پڑھی، کیونکہ اردو جرنلزم کے اندر یہی لوگ پاکستان میں موجود تھے. بدقسمتی سے یہی لوگ، اسی طرح کے لوگ آگے وہاں پڑھاتے رہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود تھے جو تازہ ہوا کا جھونکا تھے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی بہت برے تھے، بہت اچھے پروفیسر، بہت اچھے ٹیچر، بہت اچھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن انہیں کبھی آگے آنے نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے. لیکن پھر بھی انہوں نے عوام کو، طالب علموں کو شعور دیا. ان کا بہت شکریہ.
ناظرین، اب 1.5 ماہ رہ گیا ہے. آج 14 اگست ہے اور 27 تاریخ کو سپتمبر کی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا فائنل کھیلنے جا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو وہ لے کر آئیں گے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگ اب اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان رہائی امن فورس میں, اور یہ جو 5.5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر پنجاب کے لوگ ہیں. بہت بڑی کامیابی ہے. 1.5 ماہ میں کتنی تیاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جتنا ہوگا ان کو زور لگانا پڑے گا, کیونکہ اب یہ معاملہ عمران خان کی رہائی کا نہیں, عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور زندہ رہیں اور مقابلہ کریں اور لیڈ کریں, تو اس کے لیے انہیں آخری مرتبہ پورا زور لگانا پڑے گا. آخری مرتبہ تو کوئی نہیں ہوتی, کل کو دوبارہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس مرتبہ کامیاب نہ ہو, 2 مہینے بعد پھر نکل آئیں, مہینے بعد پھر نکل آئیں, یا یہ تحریک تھوڑی لمبی ہو جائے. تو تحریکیں چلتی رہتی ہیں, آخری تحریک کوئی نہیں ہوتی. لفظ آخر کوئی بھی نہیں ہوتا. جد و جہد کے اندر کچھ بھی آخری نہیں ہوتا. وہ آپ کو تب تک کرنی ہوتی ہے جب تک آپ جیت نہیں جاتے. تو اب خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے باقی سارے مسائل کے ساتھ ساتھ. تو الگ الگ اطلاعات ان کی صحت کے حوالے سے آتی رہتی ہیں, اور اب تو جو سورسز آپ کو خبر دیتے ہیں آپ ان پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول کر لیا پورے نظام کو, ہر چیز کو. تو اب جو سورسز سے خبر آتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے. یعنی میرے جیسا صحافی جو ہے وہ ڈائریکٹلی میں اٹھا کے کوئی خبر دے نہیں سکتا سورسز کی بنیاد کے اوپر. بہت سارا کچھ دیکھ کے پرکھ کے پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ خبر دینی ہے یا نہیں دینی, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا قبضہ بڑا زبردست طریقے سے ہے, اور یہ ایک ماڈل کو فالو کر رہے ہیں جو محمد مرسی کا ماڈل ہے. مرسی کے ماڈل کو یہ فالو کر رہے ہیں, وہیں سے انہوں نے گائیڈنس لی ہے. مرسی بھی جیل سے یہ کہتا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے, اگر میں مر گیا تو ذمہ دار فیلڈ مارشل ہوگا. مرسی کو بھی قید تنہائی میں ڈالا گیا تھا. مرسی کی موت کی جعلی خبریں بھی جیل سے بار بار نکالی گئی تھیں پبلک کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے. مرسی کے حوالے سے صحیح اور غلط خبریں بار بار پھیلائی گئیں عوام کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے, چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے. تو وہ جو تجربہ وہاں کیا گیا تھا اسی تجربے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. ناظرین, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عوام جہاں پہ ملٹری آپریشن کے خلاف ہے وہیں پہ عوام دہشت گردوں کے بھی بہت خلاف ہے. یہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ دشمن ہیں یا لوگ دہشت گرد ہیں یا لوگ دہشت گردوں کے ساتھی بن گئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ملٹری سویلینز کے علاقوں میں جب بھی گھستی ہے بہت تباہی کرتی ہے, اور ان کو کوئی ڈیلنگ کا تجربہ نہیں ہے. نہ وہ وہاں کے عام لوگوں کو جانتے ہیں, نہ وہاں کے حالات کو جانتے ہیں, نہ وہاں کی روایات کو جانتے ہیں. تو وہ جس قسم کی ایکٹیویٹیز وہاں کرتے ہیں اس سے بہت بڑی تباہی ہو جاتی ہے. اور ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملٹری آپریشن کے بعد جو وعدے کیے گئے ہوں ان کو پورا کیا جائے. لہذا عوام دہشت گردوں کے جتنا خلاف ہے اتنا ہی عوام ملٹری آپریشنز کے بھی خلاف ہے. لیکن جب یہی آپریشنز پولیس کرے تو عوام بڑی تعداد میں نکل کر پولیس کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ دیر میں ایک عوامی لشکر نکلا اور پولیس اسٹیشن کے اوپر حملے کی کوشش کی جا رہی تھی. بڑا خوفناک اٹیک تھا, مسلح حملہ اور 14 اگست سے پہلے دیر پولیس لائن پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, مگر عام شہری نکلے, انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور پولیس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے شانہ بشانہ. تو شہریوں نے اتنا شاندار مقابلہ کیا کہ دہشت گردوں کو پسپا ہونا پڑا. پھر بعد میں کچھ ویڈیو تصویریں آئیں, بڑے خوبصورت مناظر تھے. پولیس والے جو ہے وہ عام شہریوں کے گلے مل رہے تھے, دونوں مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے, کیونکہ ان دونوں نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دی جنہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر داخل کیا اور لا کر ان کو یہاں پہ بسایا. جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم, جن دہشت گردوں کو اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں لے کر آئے تھے, ان دہشت گردوں کو عوام نے اور پولیس نے مل کر کل کے دن میں کھدیڑا ہے, اور اس کے بعد وہ جشن منا رہے تھے. تو پولیس اور عوام مل کر دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. آپ صرف جو وسائل اتنے سارے آپ نے فوج کو دیے ہوئے نا, جتنے وسائل پاکستان میں فوج کو دیے ہوئے اس کا 20% آپ پولیس کو دے دیں. یہ ہر پولیس والا میری بات سن لے, اور میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. دہشت گردی کے خلاف جس طرح لڑائی پولیس لڑ سکتی ہے نا, فوج کبھی لڑ ہی نہیں سکتی. دہشت گردی کو جیسے جڑ سے پولیس اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے نا, فوج کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور دہشت گردی کی لڑائی میں پولیس اور عوام جیسے مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں نا, فوج کو یہ سہولت کبھی ملے گی ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز کا ہمیشہ نقصان ہوا, عوام بلکہ فوج کے اور خلاف ہو گئی کہ یہ ہمارے علاقے میں کیا کر کے چلے گئے, بعد میں کوئی بھروائی بھی نہیں ہوئی. تو پولیس جانتی ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے پبلک اور کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور یاد رکھیے گا, جو گلیوں محلوں کے علاقوں کے آپریشن ہے نا, ان میں پولیس والے بہت دلیر ہوتے ہیں, بہت بہادر ہوتے ہیں. فوج اپنے SOP سے باہر نہیں جاتی, فوج کو مل کے لڑنے کی عادت ہوتی ہے. پولیس والا اکیلا بھی لڑ پڑتا ہوتا ہے,
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ٹریننگ الگ الگ ہے نا، طریقہ کار الگ الگ ہے لڑنے کا. فوج کو جتنا اکوپمنٹ اور جتنا سامان دیا نا، اس کا 20% آپ پولیس کو دے دیں، پولیس پورے پاکستان سے دہشت گردی اکھاڑ کے باہر پھینک دیں. یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو، اور میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ اگر پاکستان سے 1 سال کے اندر اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو آپ جو مرضی کہیے گا، صرف پولیس کو آپ فری ہینڈ دیں، پولیس کو آپ اختیارات دیں، اور پولیس کو آپ وسائل مہیا کریں، اور پھر آپ دیکھیں پولیس کرتی کیا ہے. اور عوام بھی پولیس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہر جگہ پہ پولیس عوام اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پولیس پہ لوگ بھروسہ کریں گے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں. فوج والا جو ہے نا وہ ماڈل بار بار فیل ہوا، وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، حکومت نے اپنے ہدف سے 100 ارب روپے زائد پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر لی ہے اب تک. اندازہ کریں آپ، جو ہدف مقرر کیا تھا نا کہ اتنی پیٹرولیم لیوی ہم نے اکٹھی کرنی ہے، اس سے 100 ارب روپے زائد پیٹرولیم لیوی حکومت نے اکٹھی کر لی ہے. کیسی عوام کی جیبیں کاٹی ہیں انہوں نے، کس طریقے سے عوام کو انہوں نے چونا لگایا. اور یہ پیٹرولیم لیوی کیا ہے جی؟ کبھی انوائرمنٹ کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ لیویاں اکٹھی کر لیں. اور یہ وہ ٹیکس ہے جس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ 100 ارب روپے اضافی عوام کی جیبوں سے کاٹ کے انہوں نے نکال لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.